अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा मैं हूं वकास वालाना। एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के ऊपर तनकीद करते हैं और आज उन्होंने कहा कि ये सारी जो सियासी जमातें हैं इन्हें खलाई मखलूक से उम्मीद है, हम आवाम से उम्मीद लगा कर बैठे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान है, उन्होंने कहा कि अगर एक तो उन्होंने पहले कहा ना कल कि 90% फौजी मुझे वोट देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जितने भी लोग हैं ये मुझे एक तरफ लगाना चाहते हैं, अगर मुझे 3 दिन पहले भी जलसे की इजाज़त दी जाए तो इन्हें लग समझ जाएगी। एक इश्तिहारी मफरूर को पाकिस्तान में लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ सहर कामरा साहिबा और आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सहर कामरा साहिबा, ये खलाई मखलूक से उम्मीदें किस किस को हैं? सबके सामने शफाफ तरीके से आया है कि हम तो आवाम से रब्ता कर रहे हैं, हम तो आवाम के देने, हम तो कंपेन देने, तो कंपेन नहीं कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि तस्करी में इख्तियार मिल जाएगा। तो उनकी उम्मीदें किसी से तो नहीं थी। अगर वो वोटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो कंपेन नहीं कर रहे हैं, अगर वो खामोश कर रहे हैं, अगर वो घरों में चुप के बैठे हैं, तो फिर इलेक्शन कैसे जीतेंगे? एक तरफ दावा है कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम बनेंगे, दूसरी तरफ चले निकलते हैं। तो ये समझ से जना ये शातिर क्या एक दफा और लंदन के लाउंज की तरह जो है लाउंज चलेगा, जो है सफीर जो है वो सियासत में आएंगे, इस्लामाबाद का जो है स्टेट लाउंज भी बंद करें और इक़्तिदार में जाएगा प्लेसर रख के। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये आवाम के मंडेट की तस्वीर है। इससे पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो इलेक्शन की डिमांड कर रही थी, जो अपना मैनिफेस्टो दे चुकी है, जो अवाम के दरमियान है, जिसकी कंपेन चल रही है, और वो लोग जो भजन किसके बैठे हैं उनको क्या मकसद है, किससे आप लगा के बैठे हैं? ठीक, ये एक सवाल बनता है, सवाल बनता है और क्या सवाल बनता है। जी जी। आज हमारी लाहौर के अंदर कल जलसा है चेयरमैन बिलावल के जरदारी का हल्का 127 में, और आज हमारी जो है वो बाइक हो रही थी और बहुत पुरजोश। ऐसा लगता था कि एक ही पार्टी है जो इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, वरना तो मुझे आज तीसरा चौथा भी मिल गया लाहौर में, बाकी जगह तो कट्टे को तकलीफ में पड़ा था। सही लगता ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये जो एक या जो कि इस बात की बात करते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए, या चुप करके बैठे हैं, ये इलेक्शन की डिमांड नहीं करते, या जो है लोग कंपेन नहीं करते, तो वो फिर अब आप देखें कितने दिन रह गए। तो अभी भी अगर जो है वो इतना मामला ठंड है तो फिर तो सवाल उठेंगे। सही। आरिफ चौधरी साहब, ये बात सही कह रहे हैं कि बाकियों को खलाई मखलूक से उम्मीद है, मुझे तो अवाम से उम्मीद है। बिलावल भुट्टो जरदारी, जुमले पे और इस बयान पे मखलूक जो भी खलाई मखलूक की बात करते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह से तमाम तवक्कुआत रखते हैं, और वो अवाम नहीं, वो वही लोग हैं जिनका वो हवाला दे रहे हैं। वरना आप देखें, अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन चाहते हैं तो पहली बात तो ये थी कि पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में भी पीडीएम के साथ गवर्नमेंट में शामिल नहीं होना चाहिए था। अच्छा। और अगर आप खलाई मखलूक से निजात हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें सीधा सीधा वही इनका मौक़िफ़ होना चाहिए था कि जी इलेक्शन हो और जिसे अवाम मुंतखब करे वो आ जाए, भले जो भी आ जाए। और उसके बाद फिर ये है कि मुकम्मल तौर पर इन्होंने साथ दिया और इस अमल में भी शामिल हैं कि जनाब पीटीआई जो है उसको साइडलाइन कर दिया। उसे तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तसव्वुर ही नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है ना। वो उस मामले में बिल्कुल ये एक हैं। यानी अब मामला ये है कि दोनों जो हैं उनमें से वो इन्हें नाराज़ी जो है वो इस बात पे है कि जनाब हमें क्यों नहीं लाडला बनाया जा रहा, हमारे साथ हमें उम्मीदें दी गई थी, हमें तवक्कुआत हमारी बढ़ाई गई थी और हमें कहा गया था कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब हमें वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नवाज शरीफ को बना रहे हैं और सीधा सीधा उसे लेके आ रहे हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका मंशूर और उनकी सोच अभी तक वो नहीं हुई कि वो ये कहें कि जनाब हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के अलावा किसी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को साइड लाइन किया जाए। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने ये बात देखी और इस हद तक तकलीफ होती है
کہ یعنی خود سیاست میں ہونے والے لوگ جو ہے جو پولیٹیکل پارٹیز بڑے بڑے عرصے سے سیاست میں موجود ہیں وہ یعنی وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ جناب مخالف سیاسی پارٹی کے ورکروں کو اغوا کیا جائے، ان کے گھروں پہ حملے کیے جائیں، انہیں وہ دہشت گرد کہنے کے لیے تیار ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ تو اگر یہ رویہ رہے تو پھر اس طرح تو آپ لوگوں کو تو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ عوام اس وقت تل چکی ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں، اور فیصدی کا مجھے نہیں پتا کہ 80% ہے 70% ہے جو بھی ہے، لیکن جہاں بھی آپ جا کے لوگوں کی نبض دیکھیں، لوگ سیدھا سیدھا یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ یہ جو 16 یا 18 مہینے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی تیار۔ سحر کامران صاحبہ کبھی اس کا ذکر کرتی۔ سحر کامران صاحبہ، یہ آپ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن لگانے کے لیے دونوں ایک ہیں، خلائی مخلوق کا ساتھ، یا لوگ آپ کہیں کہ لوگ اس وقت آپ کی یہ بات مانتے اگر آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آئی گیس آپ جلسے میں ہیں سحر صاحبہ، سحر کامران صاحبہ، پروڈیوسر صاحب دوبارہ رابطہ کیجئے گا ان سے۔ اچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عارف چودھ صاحب، یہ پیپلز پارٹی تو اس بات پہ بار بار تنقید کر رہی تھی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ بھی بات کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو وہی کاٹا جو انہوں نے بویا تھا، نہ اس میں ان کا قصور، نہ پیپلز پارٹی کا قصور، نہ کسی اور کا قصور، وہ سرہن تحریک انصاف کا خود کا قصور ہے۔ 9 مئی پہ بھی کسی نے نہیں کہا تھا جا کے حملہ کر دو، وہ بھی ان کا قصور، تو سارا کچھ تو پودا خود لگایا، آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس طرح کی گفتگو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی پودا خود لگایا، سب کچھ خود کیا، ورنہ اگر آپ انصاف کی طرف جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج تک 9 مئی کے واقعات جو ہے ان کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 9 مئی سے پہلے خواجہ آصف کا بیان سن لیں اور ان کے وزیر داخلہ کا بیان سن لیں، لفظ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مکو ٹھپ دیتا گیا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ رانا صاحب نے، جو ان کے وزیر داخلہ تھے، اور یہ کب کہہ رہے تھے؟ ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، اور ان کا انہوں نے کہا کہ انتظام ہو گیا ہے۔ یہ انتظام کیا تھا؟ یہ انتظام یہی تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انہیں ادروائز آپ گرفتار نہیں کر سکتے، اور عمران خان کو شکست دینا ناممکن ہو گیا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ تل گئے ہیں، لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایسی واردات ڈالی جائے، ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ اس کے بعد پھر کوئی بات کرنے والا نہ رہے، اور کہا جائے کہ جناب یہ دیکھو، یہ تو انہوں نے تو مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سیاسی پارٹیاں ہوں تو یہ سب سے پہلے یہ کہے کہ جناب اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات کروائی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں آپ نے اتنی بڑی گرفتاریاں کی ہیں، اور ایک موقف ہے بہت سارے لوگوں کا کہ یہ کیوں اس وقت انتظامیہ خاموش تھی، کیوں اتنی سینسٹیو جگہوں پہ ٹھیک ہے سر، یہ بات کافی دفعہ ہو چکی ہے۔ اصل میں سحر کامران صاحبہ یہی پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ خلائی مخلوق والا چورن، یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں باقی سارے ہیں، وہ اس وقت ہوتا جب آپ ان کے ساتھ نہ ہوتے اور اس امید پر نہ ہوتے کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دو۔ اب انہوں نے یا کسی نے بھی نون لیگ کی طرف اشارہ کیا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں بنایا جائے گا وزیر اعظم، اس وجہ سے آپ باتیں یہ کر رہے ہیں؟ آپ تو اس حمام میں سارے ایک جیسے ہیں جس میں آپ نے پی ٹی آئی کو نکرے لگانا تھا، یہ عارف چودھ صاحب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، لیکن بولیے جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی جیسا واقعہ کریں، ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد کی گرین گاڑی چلائیں، ہم نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہے تو آپ اسمبلی سے تبدیل کر دیں، آپ سب کے ریزولوشن دے دیں، ہم نے کہا تھا کہ آپ صفائی کرنی تحریر کر دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہسٹری دیکھیں، 2014 سے بڑھنے سے لے کے یہ جو ہے جب تک دعوے کرتے رہے کہ ہم چھٹیاں کرنے کا سوال لے کے آ رہے ہیں، آرٹی سسٹم فیل ہونے سے لے کے ہم نے تو ہمیشہ جمہوری رویہ اپنایا ہے، اور ایون جب الیکشن کی تاریخ مانگ رہے تھے تو وی ور فیسیلیٹیٹنگ۔ انہوں نے اب ان کے اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ بھی سب طے ہو گیا تھا، اور ان کے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے منع کی تھی کہ اس پر ہم نے نہیں ماننا۔ تو بات یہ آپ نے راستہ اختیار کیا جو انتشار کا، آپ نے راستہ اختیار کیا کیوس کا۔ ہم مطلب یہ کہ اگر آپ جو ہے ایسی بات کریں کہ آپ کے دعوے کریں، آپ کسی کو بیٹھے ہیں، آپ جو ہے اٹھائیں، آپ لوگوں کے ایڈریس بتائیں، آپ کے اپنے
जो है जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है वो जो है प्रवोक करे लोगों को, उसके बाद फिर वो क्या जवाब दे जाता है। देखिए बाकी हम ये कहे कि हमने IMF को मुआहदा किया, IMF चल दिया और कोई भी पाकिस्तान में आगे बढ़ के पाकिस्तान को ना बचाए। देखिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल की सरकारी में बहुत ही कम अच्छी आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करिए। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा प्लीज़ यार ये ना ज़रा ठीक कीजिएगा, फिर आपकी तरफ आऊँगा, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। आरिफ सोज साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, उसके बाद कल उन्होंने प्रोग्राम के अंदर भी कहा, उन्होंने सारा मेकनिज़म बताया, ऑल्टरनेट सोर्स पैदा करेंगे, हमने 30 लाख 50 लाख घर बनाने वाले ने तो एक घर नहीं बनाया, हमने 30 लाख का दावा किया है, 20 लाख जो हैं सिंध के अंदर बना दिए, 10 लाख पूरे पाकिस्तान में आकर हम हुकूमत बनाएंगे। ये होते हैं दावे जिसको उन्होंने पहले करके दिखाया और अब मज़ीद आगे करके दिखाएंगे, ना कि 50 लाख घर 1 करोड़ नौकरियों की तरह खोखले दावे। जनाब देखिए, अगर कोई पूछने वाला हो ना, जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में होता है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका सरबराह आके कोई वादे करता है और वो वादे जो हैं हकीकत पसंदाना नहीं होते और उससे लगता ये है कि वो बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना बात कर रहा है और सिर्फ इसलिए कि एल्योर करने के लिए वोटर्स को सब्ज बाग दिखा रहा है, तो वहाँ वो लोग फौरी तौर पर उसे पकड़ लेते हैं और उससे सवाल करते हैं। हमारे यहाँ चूंकि ऐसा इंतज़ाम नहीं है, होनी तो ये चाहिए थी कि ये डिबेट्स होती, इलेक्शन की फिजा बनाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में होती और इन्हें मौका दिया जाता, सामने अपना अपना मंशूर रखते और ये जितनी बातें कर रहे हैं इनसे कोई ये पूछता कि बिलावल साहब ये जो 18 महीने का इक़्तिदार थे उसमें आप मुकम्मल तौर पर शरीक थे, उस वक्त आपके ज़हन में क्यों ऐसी कोई तजवीज़ ना आई कि जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई मसला हल होता। तो उन्होंने बताया ना कि सैलाब तो 18 महीने के अंदर ही आया था ना, उसके बाद हमने शुरू किए 20 लाख घर जो बना लिए हैं तकरीबन। ये देखें, बात सुने, ये सैलाब से पहले जब ये अगर 3.5 साल वाली गवर्नमेंट जो है उसको हम तकरीबन 1.5 या 2 साल कोविड का गुजरा, उसको हम ये लाइसेंस देने के लिए या कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। उसे हम बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं जैसे जब से पाकिस्तान बना है 76 सालों से PTI जो है वही जिम्मेदार है कि सब कुछ उसने किया है और ये सारे के सारे जो मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार में रहे और आज भी कोई इनसे पूछने वाला है बिलावल साहब से क्या सिंध यानी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पूरा ये जो आप मलिक रियाज को इन्होंने कितना बड़ा बेनिफिट दिया है और कितना सिंध जो है उसका अर्बन एरिया जो है वो दे दिया गया है उसे, और किस तरह अब तक इवन समंदर तक उसकी रसाई हो गई है और समंदर जो है वो भी काट काट के दिया जा रहा है। तो आप मुझे, और जिस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त कराची की हालत क्या है और सिंध पूरे की हालत क्या है, तो ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त आप डिलीवर इस मौजूदा हालात में नहीं कर सकते तो आप बैकग्राउंड के बगैर या तजुर्बे के एक्सपीरियंस के बगैर किसी चीज को लोगों से बनवाना चाहे तो लोग मानने के लिए तैयार एक वैसे चीज बताएं, तो क्या इन दावों से आना चाहिए? ये दावे तो हमने 2018 के पहले भी बहुत सुने, 2018 के बाद हुकूमत में भी इतने नित नए दावे सुने, लेकिन एक भी वफा ना हो पाया। ये भी आपको लगता है कि चलें वफा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता नहीं है कि यही दो पार्टीज हैं, यही रियलिटी हैं, इन्होंने ही रहना है, इन्हीं पार्टीज के ऊपर इत्तेफाक कर लेना चाहिए पाकिस्तान को? मैं समझता हूं कि अगर इन पे इत्तेफाक कर लिया जाए और इत्तेफाक कर लिया जाए तो फिर जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उसका आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान किस मुजदार में है। पाकिस्तान के अंदर वाहिद इलाज जो है इन मसाइल का जिनमें हम इस वक्त गिर चुके हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी की हालत आप देखें, ये खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और एक दफ़ा ये अफगानिस्तान नहीं गए। अब इस वक्त हमारी हालत और जिस तरह की हालत हमारी हुई जब ये इंडिया गए हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारी हालत हो नहीं सकती जिस तरह की नुमाइंदगी वहाँ हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान अपने अतराफ में सारे ममालिक जो है उनके साथ दुश्मनी लिए बैठा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस हद तक बुरी हो चुकी है कि कोई उस नागुफ्ता बे वाली हालत है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये यानी इक्तफा जो है वो अपने तौर पर नहीं करना चाहिए। अवाम से वोट के जरिए पूछें कि अवाम किसे वोट देना चाहते हैं, ये फैसला अवाम पे छोड़ें। और अगर अवाम पे आप नहीं छोड़ते, दुनिया भर में ये हुआ है कि जब लोग अवाम को छोड़ते हैं तो उसके नतीजे में रियासतें जो है उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात तो लिक्विडेट हो जाती हैं।
تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اپنے طور پہ حل یہ کہ جو پہلے لوٹنے والے ہیں وہ اپنے طور پر سودے کر کے لوگوں مل کے بڑی انتظامیہ کے ساتھ مقتدرہ کے ساتھ آ کے اپنا پہلا حساب بے باک کر لیں، اور اس کے بعد یہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو چکا ہے، NRO بھی دیا گیا، اور اس کے بعد پھر حسابات جو ہے وہ دونوں پارٹیوں نے آپس میں مل ملا کے کیا ہے۔ تو پاکستان اگر یہ آپ کو اچھا مجھے یہ بتائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے یہ بتائیں جو 2018 کے اندر ان لوگوں کا حال ہوا بالخصوص نواز شریف کا اس کے ساتھ، وہ ٹھیک تھا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، حال کسی کا بھی ٹھیک یا غلط والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں رول آف لا ہوگا، پاکستان میں یعنی کوئی ایسی غیر مرئی قوت جسے یہ خلائی مخلوق کہتے ہیں وہ معاملات میں مداخلت نہ کرے گی تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ ذرا ایک جائزہ لیں اس بات کا کہ یہ جو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا، دائر کروانے والا کون تھا اور پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے دائر کروایا، کس سے کروایا؟ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان تھے۔ دائر کرانے کا مطلب اس وقت ان کی پوری پلاننگ تھی کہ جب وہ آئیں تو اتنے زیادہ ان کے خلاف ہو کہ انہیں وہ ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کریں۔ تو اسی طرح جو بھی کام کرتے ہیں اور سارا کرنے والے پیچھے نہیں، تو عمران خان تو پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھ کر فیڈر پیتے تھے نا، یا نپل لے کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پرائم منسٹر کی کرسی پرائم منسٹر کو نہیں دی گئی۔ کرسی جب تک آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر صحیح معنوں میں اس کو اختیار نہیں دیتے۔ یار نہ کرے عارف چودھری صاحب، اس وقت تو وہ رانگ لاپتے تھے اسٹوڈنٹس کو، جا کے کانفرنسز میں جلسوں میں کہتے تھے ایک پیج پر ہیں میں ہوں جو ڈیسیجن لیتا ہوں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں ہوں طاقتور۔ وہ تو لان میں بیٹھ کے ادھر رائٹ پہ کوئی اور لیفٹ پہ اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ باجوہ صاحب اور دوسرے کو لے کر بیٹھے ہوتے تھے اور شو کرواتے تھے کہ جیسے میں ہوں چیمپئن، میں ہوں، مجھے سلیوٹ پڑتے ہیں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، وہ بالکل غلط بیانی کر رہے تھے اگر وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں فیصلے کرتا ہوں۔ وہ اس زمانے میں بھی میں نے کہا تھا، ٹیلی ویژن پہ آن ریکارڈ ہوں، میں نے یہ نواز شریف والا فیصلہ میں نے کہا یہ صرف اپنے آپ کو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ جی میں بھی کہیں موجود ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، فیصلہ کرنے والے کوئی اور ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو بھی رہا 3 سال اور 1 پیج والی بات، وہ کوئی میرے نزدیک میں اسے بالکل نہیں سمجھتا کہ میں اس کو انڈورس کروں۔ میں تو یہ کہنے کے لیے حاضر ہوں آپ کے سامنے کہ یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو بھیجیں لوگوں کے پاس، یہ چھوڑیں یہ سلسلہ جو جس کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ ہر ایک جو ہے اپنی کارکردگی پہ چاہے 9 مئی کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ 9 مئی دنیا میں ایسے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پورے ملک کو داؤ پہ نہیں لگا دیا جاتا۔ چند لوگ جو بھی ہیں ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کو سزائیں دیں، جو مرضی کریں، جو ذمہ دار ہیں انہیں پکڑیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ عورتوں کو آپ جیلوں میں رکھیں، اور اس کا یہ مطلب کب ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کر اندر داخل ہو کے ان کی عزتیں آپ پامال کریں، اور پولیس کو اس حد تک آپ آزاد کر دیں کہ جو آپ کو پتہ کتنا وقت لگتا ہے کسی ادارے کو ادارے بننے میں۔ آپ نے ان دنوں میں جو کچھ ہوا اس وجہ سے، چاہے عمران خان کی دشمنی میں، کہ آپ نے تمام ادارے برباد کر دیے، اور ان میں نہ آپ کی جوڈیشری رہی، نہ آپ کی ایگزیکٹو رہی، نہ آپ کی مقننہ رہی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ فوری طور پر بلڈ ہو جائیں گے؟ جب تک ادارے آپ ریکنسٹرکٹ نہیں کرتے اس وقت تک پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جتنے بھی مسائل ہیں اور چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں عارف چودھری صاحب، آپ نے ساتھ ہی رہنا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 دن پہلے بھی چھوڑ دیا جائے یا جلسہ ایک کرنے کی بھی اجازت دی جائے تو ان سیاسی پارٹیوں کو لگ پتہ جائے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلمان عابد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور وہ سحر کامرہ صاحبہ کا انتظار کریں، جیسے آواز ٹھیک ہوتی ہے ان سے لائن اپ کرتے ہیں۔ سلمان عابد صاحب، یہ خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج فیاض حسین چوہان بھی تھے میرے ساتھ ایک شو میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ٹائٹینک ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے جا کر ریاست کے تودے سے مارا اور سارا ٹائٹینک ڈوب گیا۔ تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے تودے کے 90% لوگ مجھے ووٹ دیں گے، میں سیاسی آدمی ہوں، ابھی بھی مجھ سے بات کرو، 3 دن پہلے جلسے کی اجازت دو، لگ سمجھ جائے گی۔ یعنی رسی جل گئی بل نہیں گیا جناب۔
یہ بات تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انتخابات میں جو ووٹ ہے وہ کس نے کس کو دینا ہے اس کا فیصلہ تو اب 8 فروری کو ہوگا، اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے پریزنٹ کرتی ہے کہ پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ صرف کی بات آپ نے کی ہے، وہ تو کہتے ہیں پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، لیکن اب یہ انتخابات جب ہوں گے اور اگر وہ منصفانہ اور شفاف ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ جی ہمارے سیاستدان عمومی طور پہ بڑی بڑی باتیں ضرور کرتے ہیں اور جذباتی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے قد سے بڑی باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، فیض الرحمان بھی شامل ہے، عمران خان بھی شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹھہراؤ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ تو عمران خان کی طرف سے بھی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ضرورت ہے، ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کی طرف سے بھی ضرورت ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے نا کسی بڑی معاذرائی اور ٹکراؤ کا مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو کوئی راستہ نکالنا ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ آگے بڑھنے کا راستہ اسی صورت میں نکلے گا جب سارے پلیئر جو ہیں وہ آپس میں نیگوشیٹ کریں گے، بات چیت کریں گے، اور کوئی مفاہمت کا راستہ نکال کر پاکستان کے جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں اور سیکورٹی کے مسائل ہیں ان پہ توجہ دیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا مولانا صاحب اس وقت جو کیمپین چل رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کے سیریس مسائل کا کوئی ذکر ہو رہا ہو؟ سب جذباتیت پہ مبنی کیمپین ہے۔ ہو رہا ہے سر، وہ ایسے دعوے ہیں 300 یونٹ بجلی فری کا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، 200 یونٹ کا پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا کریں؟ وہ کوئی چاند پہ تو نہیں لے جائیں گے نا؟ مولانا صاحب ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اچھا، جب عمران خان صاحب نے بھی بڑے بڑی باتیں کی تھی تو آپ کو پتا ہے نا کہ عملی طور پہ جب وہ آئے تھے تو کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ پیپلز پارٹی تو 15 سال سے ان میں حکومت میں ہے نا، وہاں کون سا ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ووٹروں کو جذباتی کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایک بات کی سلمان صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ اس وقت ٹکراؤ کی سیاست نہیں بلکہ مفاہمت اور پیار کی سیاست ہونی چاہیے، پاکستان کو اس سارے گرداب سے باہر نکالنا چاہیے، لیکن اس بندے کے ساتھ اب بات کرنے کے لیے کون گیا ہے جو کہ 4 سالہ اس نے جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ حشر کیا، پھر اپنے 18 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حشر کیا، تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کے اب پھر کہہ رہا ہے مجھ سے بات کرو۔ کون بات کرے گا جناب؟ نہیں، بات کیے بغیر تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا سر۔ بات یہ ہے یا تو آپ اگر اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو تو الیکشن کروانا ہے نا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو الیکشن کروائیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب پاکستان کی جو پاپولر پالیٹکس ہے فی الحال ان کے پاس ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ جتنے بھی سروے پاکستان کے اندر ہر سطح سے ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر سے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر ہوئے ہیں، ان سب میں پاپولیرٹی تو اس کے پاس ہے نا۔ تو پاپولر پارٹی کو ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، اور پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کر کے معاملات کو آگے چلایا جاتا ہے نا، وہ آپ کو چلانا پڑے گا، اور اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ ہاں، الیکشن کے اندر لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں، یہی پولیٹیکل مسئلہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، جمہوری سیاست کے اندر، یہاں سیاستدانوں کو یا تو قبول کیا جاتا ہے یا ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ صحیح، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ عارف چودھری صاحب یہ ہیں، عارف چودھری صاحب یہ آپ تو آگے بات کر رہے تھے کہ یہ سارے خوش ہوتے ہیں، ایک پیج پر ہیں اب پی ٹی آئی کو نکرے لگانے کے لیے۔ آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کو تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ فساد فی الارض ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ فساد فی الارض جو ہے اس کا فیصلہ بھی عوام نے ہی کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اور اقتدار اعلیٰ اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے چلنا ہے، تو پھر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کون فساد فی الارض ہے اور کون رحمت ہے لوگوں کے لیے، یہ باتیں کسی کے کہنے والی نہیں ہے یا کسی خاص قوت کے کہنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے اب بنیادی بات ہے وہی سلمان احمد صاحب نے جو کہا ہے کہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، اور وہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ لوگوں سے زیادہ کوئی منکر نکیر نہیں ہے، لوگوں سے زیادہ کوئی منصف نہیں ہے۔ لوگ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کون شخص پاکستان کا وفادار ہے، کون پاکستان کا دشمن ہے۔ ہوا یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو 3.5 سال کا ملبہ تھا ان کے ذمے، وہ شاید یہ اتار نہ سکتے، لیکن اس کے بعد چونکہ اتنی بے صبری ہے ہمارے نظام کے اندر کہ کوئی بھی چند دن انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ نواز شریف والا اقتدار تھا یا عمران خان والا اقتدار تھا، فوری طور پر اسے ایسے طریقے سے غیر فطری طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا۔
اور اس کے بعد چونکہ اس میں ریزیلینس تھی ہر شخص کی اپنے اندر ول پاور. آپ دیکھیں ایک بات ہے چاہے وہ اسے آپ فساد فی الارض کریں جو کہے, لیکن اتنا زیادہ سٹیمنا اور اس قدر کسی کے اندر ریزیلینس, مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور جیل میں پڑے ہوئے خوفزدہ نہ ہونا, یہ چیزیں ایسی نہیں ہر شخص میں حاصل ہوتی نہیں. وہ اس طرح تو پھر آپ کو زرداری صاحب کی تعریف بھی کرنی چاہیے, جتنا زیادہ زرداری صاحب کی تعریف بھی کریں جتنی ریزیلینس انہوں نے دکھائی, اور نواز شریف کی بھی تعریف کریں جو اٹک جیل کے اندر رہے, اور باقیوں کی بھی تعریف کریں, پھر بی بی کی بھی تعریف کریں, شہید کی. میں کہتا ہوں جتنی کسی نے کام کیا ہے اس کے مطابق جو جہاں سے باہر نکل کے گیا ہے, جس طرح معاہدے کر کے اس کی تعریف ہم کیا کریں گے, اس کی تعریف تو زمانہ کر رہا ہے. تو یہ بار بار کہنا, ہاتھ جوڑ کے بھی ٹی وی کے اوپر ویلاگ ٹائپ کر کے کہنا کہ مجھ سے بات کرو یار, اب بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. پہلے سارے کہتے تھے بات کرو, میں ان سے بات کروں, اس سے ہاتھ ملاؤں. یہ چہرے ہیں, یہ کرپٹ لوگ, یہ فرعون ہے اس وقت کے. یہ ٹون تھی جب اقتدار میں تھا, اور اب کہتا ہے بات کرو یار, سیاسی آدمی ہوں. تو سیاسی آدمی نومے کرتا ہے, سیاسی آدمی. جی جناب آپ بولیں. اچھا مولانا صاحب, اگر تو آپ اس قدر ریاست, آپ بھی تو ریاست ہے نا, اگر اس حد تک ریاست غصے میں ہے, ریاست میں کیسے ریاست ہوں جناب, ہمارا بندوں قلم ہاتھ میں ہے, میں تو ریاست کا ایک فرد ہوں جس کا فرض ہے سوال پوچھنا. اب حالت یہ ہوگی, مجھے نہیں یہ پتا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کس نے کرنا ہے, جو یہ کہے کہ جناب کس سے اس سے آپ بات کیوں کریں. اس لیے کہ ریاست جو ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, نہ وہ عمران خان کے باپ کی جاگیر ہے, نہ نواز شریف کی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی. ریاست تو ہے عوام کی, اور عوام جو ہے اس تک آپ پہنچنے دیں. وہ کہتا کیا ہے آپ سے کہ الیکشن کرواؤ, وہ کہتا کیا ہے کہ مجھے باہر نکالو, لوگوں کو ملنے دو, لوگوں سے بات کرنے دو. اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو الیکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک اس کی پولیٹیکل پارٹی کو میدان سے باہر نکال دے. ابھی آج تک دنیا میں آپ نے دیکھا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک پابندی ہو. بے شک یہ پاکستان میں تو کافی دفعہ ہو چکا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے بار بار. اگر لٹمس ٹیسٹ آج آپ کو لگ رہا ہے تو 2018 کے اندر یہی لٹمس ٹیسٹ جو ہے اس کا وہ سارا میکنزم ٹھیک رکھا جاتا تو آج ان کے اوپر بھی یہ حالات نہ آتے جو اس وقت فیورٹ تھے, یا اس وقت لٹمس ٹیسٹ کو اپنے حق میں استعمال کر گئے تھے, RTS بٹھا کے دیگر قوتوں کو استعمال کر کے بقول نون لیگ کے. اگر تو رکنا ہے ہم نے یہاں اور پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دینا, پھر تو ہمیں حوالہ دینا پڑے گا کہ جناب پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, پھر آگے بھی ہوتا رہا ہے. پھر کس بات کے لیے ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اس کو اپنے لیے نوشتہ ہے تقدیر سمجھ کے برداشت کر لیں کہ جناب ہم نے اسی طرح رہنا ہے, اور کس نے رہنا ہے, یہ ٹیکر تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک, لیکن سلمان عابد صاحب کوئی گنجائش ہے ایسی, کچھ نہ کوئی تو انتظام, میں سمجھ گیا سر, آپ کی ساری باتیں سمجھ گیا, انتظام کرنا ہوگا. اور وہ آئین نے جو طریقہ کار دیا ہے اس کے مطابق تو آپ کو الیکشن کرانے ہوں گے, اور الیکشن میں سب کو حصہ لینا ہوگا. بے شک اس کے بعد عوام نے فیصلہ کرنا, عوام نے فیصلہ کرنا, اور وہ فیصلہ جس کے حق میں آیا وہ خاموش, جس کے خلاف آ گیا اسے الزام لگانے ہیں, جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے. سلمان عابد صاحب ایسی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر اس دفعہ حالات جو ہیں پانی کی وہ چھلے نہیں ہیں بلکہ بہتا ہوا آہستہ سا پانی ہے, سب کو ہی ٹھنڈا کر کے رکھ دیا ہے؟ اور دوسرا مجھے بتائیں, یہ جو خواہش ہے ان کی کہ مجھے 3 دن پہلے بھی چھوڑ دیں, ان کو لگ پتہ جائے گا جلسہ, کوئی ٹیکنیکلی ایسا ممکن ہے, یا یہ اسی خوف سے اس کو اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ آ گیا تو چھا جائے گا؟ جناب نہیں, دیکھیے ابھی عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں الیکشن سے پہلے کے, اور لگتا یہی ہے کہ وہ اندر ہی رہیں گے, اور ان کی پارٹی کو بھی آپ نے جبری بنیادوں پر بے دخل کر دیا انتخابی نظام سے. وہ اپنا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں, کتنا اپنا اثر دکھائیں گے, کتنا ووٹ لیں گے اور کتنی سیٹیں لیں گے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں نا, اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پوسٹ الیکشن سینیریو جو ہے نا بنانا صاحب وہ بڑا خراب ہوگا, اور زیادہ محاذرائی ہوگی, زیادہ ٹکراؤ پیدا ہوگا, کیونکہ الیکشن کے نتائج کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا, اور جس قسم کی حکومت بنے گی, کمزور سی, لاغت سی, ہاتھ پیر جس کے بندے ہوں گے, وہ بھی پاکستان کے جو بڑے سیاسی مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, ان کو حل نہیں کر سکیں گے. تو میں تو الیکشن کے بعد کا بھی سینیریو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں دیکھ رہا, اور یہ رائے کہ جیسے ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ آگے چلے گی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے بہتر ہے ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی فورسز, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی جوڈیشری, یہ سب مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں آگے بڑھنے کا, ایسا الیکشن کروا دیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اگر آپ جو موجودہ الیکشن ہے اور جس انداز سے یہ الیکشن ہو رہا ہے, اگر آپ اس کو فیئر الیکشن سمجھتے ہیں
یہ آپ کی اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ الیکشن سے پہلے متنازع ہو گیا ہے، اور جب یہ متنازع ہو گیا تو اس کے نتائج بھی متنازع ہوں گے اور کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی بھی تھوڑا سا ذرا اپنے آپ کو ٹھہراؤ پیدا کریں اور اپنی پوزیشن سے 2 فٹ پیچھے آئیں، 2 قدم پیچھے ہٹیں، پولیٹیشین بھی ہٹیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہٹیں، اور ایک کوئی راستہ نکالیں آگے بڑھنے کا۔ سر یہ راستہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس وقت تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ سیاسی اختلافات ہیں وہ سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ کبھی مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا دشمن ہے، کبھی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، کبھی عمران خان کہتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہے، ان کے مخالفین۔ تو یہ دشمنی کا کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ کب تک ہم یہ غداری کے اور دشمنی کے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹ کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے؟ پاکستان ایسے آگے بڑھے گا نہیں۔ تو سر یہ اب جو آپ تجویز دے رہے ہیں اس پر کیسے عمل ہوگا؟ کون ہے جو پیچھے ہٹے گا؟ جو ان کے ساتھ بیتا ہے ان کو موقع مل گیا خان کے ہاتھوں خود؟ اب یہی تو سوال، اب اس وقت ایک ہی سوال ہے رانا صاحب کہ بلی کی گلے میں کنٹھی کون باندھے گا؟ اب جو مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرنے کے لیے میں تیار ہوں تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جس وقت مسلم لیگ والے کہتے تھے کہ مل کے بیٹھے تو اس وقت عمران خان مذاق اڑاتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے میں یہ بھی بات جانی چاہیے کہ وہی کوئی راستہ نکالے، کیونکہ وہ اس وقت ایک بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ انہوں نے نکالنا ہے، سیاستدانوں نے نکالنا ہے، مل کے کوئی راستہ نکلے گا۔ ابھی تو ہم نے جوڈیشری کو بھی متنازع بنا دیا ہے، بیوروکریسی کو بھی متنازع بنا دیا ہے، سیاست بھی متنازع ہو گئی ہے، خود ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور جس طرح سے میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو میرا مطلب ہے کوئی اسٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھیں گے تو ان کو بٹھائے گا تو یہ باتیں آگے چلیں گی نا، ورنہ تو وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ تیزی سے جو وقت گزر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں دے رہا۔ اچھا 21 اکتوبر کی جو تقریر تھی، میں آپ دونوں سے سر پہلے عارف صاحب پھر آپ سے، نواز شریف کی اس میں یہی ٹون تھی جو ابھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان کو ایسا بیہیو کرنا چاہیے 2 قدم پیچھے؟ آپ کو نہیں لگتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا؟ یہ سب کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے اگینسٹ، اور خود جو اس نے کیا ہے اس کا ریبٹل ہے سارا خان کے خلاف، وہ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا نہیں لگتا آپ کو عارف چوہدری صاحب؟ دیکھیں ہاں جی، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی سٹیج پہ بھی کوئی شخص بات کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ کسی زمانے میں تیار نہیں تھا تو اس قوت کو جس کے ہاتھ میں عنان اقتدار ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس وقت ہماری حالت یہ نہیں تھی جو آج ہے، جس وقت وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج پاکستان بہت زیادہ پہلے سے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، تو جنہوں نے، اور نظر بھی یہ آ رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کے حالات جو ہیں وہ کوئی ایسے اچھے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک طرف لوگوں کا جذبہ آپ دیکھیں، جو بھی آپ اسے جو بھی نام دیں، لیکن اس حد تک لوگ تل گئے کہ جناب ہم نے ایک شخص کو یا ایک پارٹی کو لانا ہے، دوسروں کو وہ برداشت نہیں کر رہے۔ اب صورتحال اگر آپ فرض کرو ایک پارٹی کو آپ نے علیحدہ کر دیا، میدان سے بھی نکال دیا، کل الیکشن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ زبردستی دھونس کے ساتھ دھاندلی کر کے کسی کو کامیاب کر دیتے ہیں، اور وہ جا کے وہاں بیٹھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ پھر وہاں مشکلات تو اسی طرح چلے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ان حالات کو سمجھتے ہوئے مقتدرہ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنی انا سے نکلے، پاکستان نے چلنا ہے، پاکستان نے رہنا ہے، ہماری سب کی زندگی اس سے وابستہ ہے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھی ٹھیک ہے جو ہو گیا بیٹھو، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یقیناً اگر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ پیچھے 2 قدم ہٹے گا، آپ دوسروں کو بھی ہٹائیں اور اس کے بعد کہے کہ جناب آؤ الیکشن کروائے، صحیح معنوں میں الیکشن کروائے۔ نہیں جی سلمان صاحب، آپ کے لیے بھی یہی سوال کہ اگر دیکھیں نا، جب اقتدار میں ہوتا ہے بندہ، رونت ہوتی ہے، حالات اور ہوتے ہیں، جب نہیں ہوتا تب وہ بات کرنے کی بات کرتا ہے۔ 21 اکتوبر کے بعد جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کا گیسٹ بن کر آیا، بڑی تنقید کی لوگوں نے، لیکن اگر اس نے آ کر یہ کہا کہ میں اب بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ میں کبوتر پکڑ لیا، تو یہ اچھا جیسچر ہے، سب کو ایسا دینا چاہیے تاکہ آگے برف پگھلے، آگے معاملات حل ہوں۔ جناب کہ نواز شریف صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں انہوں نے ایسا کون سی انیشیٹو لیا ہے جو سب سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ان کے تو وزیر خارجہ جو ہیں ان کی حکومت کے بلاول بھٹو صاحب آج کل لاہور میں بیٹھ کے یا پورے پاکستان میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کو للکار رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی سے تو ان کی بڑی مفاہمت تھی تو وہیں سے راستہ نکال لیتے،
کتنی دفعہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جی آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ سب جماعتوں سے بات کروں گا سوائے پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی سے بات نہیں کر سکتا, وہ تو ملک دشمن جماعت ہے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ عمران خان, نواز شریف صاحب نے بھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا ہے. عمران خان تو جیل کے اندر ہے نا. فضل الرحمان نے کون سا انیشیٹو لے لیا ہے؟ آصف علی زرداری صاحب نے کون سا انیشیٹو لے لیا ہے؟ اشفق یار ولی نے کون سا انیشیٹو لے لیا ہے؟ پاکستانی سیاست میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگ اپنے سیاسی مسائل اور سیاسی اختلافات کو بلا کر دشمنی کی شکل اختیار کر بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب تقریریں تو بہت کر رہے ہیں, مطلب تقریریں بھی کہاں کر رہے ہیں. ایک تقریر انہوں نے لاہور میں کی تھی, ایک دن وہاں پہ کی, حافظ آباد میں کی ہے, لیکن انیشیٹو انہوں نے بھی کوئی نہیں لیا. اور یہ بڑے واضح طور پر ان کی ویڈیو ریکارڈ سے گفتگو موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار. تو پھر مطلب ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا. یہ وہی موقع پر جو عمران خان کہتے تھے کہ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بات نہیں کروں گا. جی چلیں, میں اب آپ جہانگیر ترین صاحب اور اس کے بارے میں بات کر لیں. انہوں نے کہا, ایک تو انہوں نے اپنا منشور دیا اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں آ کر ایسے کام کریں گے عارف شوہ صاحب کے باقی سابقہ سارے حکمرانوں کو لوگ بھول جائیں گے. آئی پی پی, یور کمنٹ. کون جہانگیر ترین صاحب؟ دیکھیں غیر حقیقت پسند. جی میں سلمان صاحب آپ سے بعد میں پہلے عارف شوہ صاحب پھر کرے. جی مزہ آیا آپ کو یہ سن کے؟ ایسے کام وہ کریں گے کہ آپ سب کو بھول جائیں گے. 75 سالہ دیکھیں میں آپ سے کروں کہ حقائق کے برعکس کوئی بھی بات کرے تو وہ مزہ کا خیز ہی کہلائے گی, چاہے منہ کسی کا بھی ہو. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کی حیثیت کیا ہے. انڈیپینڈنٹ تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کتنے کھڑے کیے ہیں. یعنی ان کے جیتنے اگر سارے کے سارے جیت جائے تو پھر بھی وہ حکومت تو نہیں بنا سکتے. اگر پنجاب میں بن گئی عارف شوہ صاحب, آپ یہ لائٹ نہ لیا جائے. یہاں پر جنہوں نے 6 ووٹ لیے ہیں وہ بھی خواب دیکھتے رہے ہیں اور وہ بننے کے قریب آ گئے تھے سی ایم کے, پیپلز پارٹی والے. تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر وہ دیکھیں نا, جنہوں نے 6 ووٹ دیے وہ اقتدار کے قریب آ گئے تھے اور جو انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے اس وقت. وہ اور 10 والا تو وزیر اعلیٰ بھی رہا نا 5 مہینے. کچھ نہیں رہا. وہ پرویز الہی کو 10 والے کو تو کچھ بھولنے. سن لے نا مولانا صاحب, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں پاکستان اس وقت سب سیاستدانوں کے ہاتھوں کہ اب تو اس کے پاس کوئی ایسی بات بھی نہیں رہے گی کہ کوئی نئی بات کرے گا. بھئی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ وہ جو کسی نے کہا تھا مرنے والی بات کہ جب وہ اس کا باپ جو کرتا تھا اس کا بیٹا اس سے ذرا کم, وہ کہتے تھے کہ چلو جی باپ تو اتنا اچھا تھا, اس کی اچھائی تب نظر آنے لگی جب بیٹا اس سے بھی برا نکلا. تو اب وہ تو ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ ہم اتنی اس سے زیادہ اجیرن کریں گے تاکہ آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکیں. ورنہ دیکھیں بات سنیں, سیدھی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنا منشور دیں, پروگرام دیں اور اپنی ماضی کا ہمیں ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا, سوائے دھوکہ دہی کے, سوائے سازشوں کے, یا سوائے ایک اس کردار کے کہ آپ کے پاس دولت ہے, جس طرح سے بھی وہ دولت ہے اس دولت کی بنیاد پر آپ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتے ہیں اور مقتدرہ کے ساتھ. انہوں نے پنجاب میں کسی اور کو بھی بینیفیشری کوئی اور تھا لیکن چلیں ان کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی. سلمان عابد صاحب آپ بتائیے گا, کیا وہ کہتے ہیں نا جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ, خواب نہیں دیکھنے چاہیے دن کے وقت, یہ سارے محاورے جہانگیر ترین کے اوپر فٹ ہو رہے ہیں کہ بھائی اپنی حیثیت چیک کریں پھر اپنے دعوت چیک کریں بقول عارف شوہ صاحب؟ دیکھیے جہانگیر ترین کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. نہیں لیتے. انہیں 7 نشستیں ملی ہیں ویک میں, جو 7 نشستیں ملی ہیں ویک میں جو انہوں نے مسلم لیگ نون سے لی ہے, اور مسلم لیگ نون میں بھی ان سے کوئی خوشی سے سیٹیں نہیں دی ہیں بلکہ ان کی جبری شادی کروائی گئی ہے مسلم لیگ نون کی آئی پی پی سے. تو اس لیے برائے مہربانی جہانگیر ترین صاحب کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں. اس کی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے لینے کے باوجود میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ انتخاب جیت سکیں گے. آپ دیکھیے گا. اور اگر میری بات سنیں, اگر چودھری پرویز الہی کی طرح 10 سیٹیں لے کر وزیر اعلیٰ ان کا آ گیا تو یہاں پر آپ کیا بات کریں گے پھر ان کے حق میں؟ نہیں, پھر وہ جو اگر وہ 10 سیٹیں لے کے وزیر اعلیٰ بنے گا تو سازشی تھیوری کے تحت بنے گا نا, جیسے چودھری پرویز الہی بنے. سے باہر نکلے نا یار, پاکستان اس سے تو باہر نکالنا ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو کیوں نہیں وزارت اعلیٰ ملے گی. یہ 10 سیٹوں والے کو کون وزارت اعلیٰ دینا چاہتا ہے, یہ بھی تو طے کر لینا. میرا مطلب ہے اس کھیل سے اب باہر نکل آئے نا یار. پاکستان نے اس طرح کے تجربے کر کے ابھی تک ہم نے اپنی پاکستانی سیاست سے کوئی سبق نہیں سیکھا لگتا ہے. جس کا مینڈیٹ ہوگا اس کو ہم باہر بٹھا دیں گے, جس کا مینڈیٹ نہیں ہوگا کم سیٹیں ہوں گی اس کو چیف منسٹر بنا دیں گے. یہ ایک عجیب مذاق ہے یار پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی جمہوریت کا. اور اگر ایسا ہو گیا عارف چودھری صاحب تو پھر کیا ہوگا؟
اگر مذاق ہو گیا پھر ہم جو کچھ آج کر رہے ہیں گفتگو، یہی گفتگو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے، یعنی ہمارے شوز چلتے رہیں گے، آپ بھی بولتے رہیں گے، پاکستان نے نہیں بدلنا، صحیح ہے نا؟ نہیں سن لینا، وہ ضمیر جعفری صاحب نے کہا تھا کہ رہنما کرتے رہے ذکر جہیز، لڑکیاں بیاہی گئی بھر کے بغیر۔ ہم اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے اور پاکستان کے ساتھ تماشا اسی طرح لگا رہے گا جب تک عقل کے ناخن نہیں لیتے، اور وہ نہیں لیتے جن کے ہاتھ میں ایک طاقت ہے جو اپنی سلمان عابد صاحب، لاسٹ سوال، اگر یہ تماشا بند ہو گیا تو آپ کا اور میرا شو بھی بند ہو جائے؟ جی نہیں بند ہوگا، شو کے تو اور انداز ہے، پھر چلتے رہیں گے۔ پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں، ہمیں ان پہ توجہ دینی چاہیے، معیشت کے ہیں، سیکیورٹی کے ہیں، سیاست کے ہیں، جمہوریت کے ہیں، گورننس کے ہیں، اداروں کے مسائل ہیں، ان پہ توجہ دیں، عام آدمی کے مسئلوں کی طرف توجہ دیں۔ یہ شو بھی چلتے رہیں گے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے اگر ہم نے صحیح طریقے سے جمہوریت کا راستہ اختیار کر دیا۔ نہیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا، سلمان صاحب، عارف صاحب، بڑی پروڈکٹیو باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور 8 فروری والے دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں گا۔ اجازت، اللہ حافظ۔